بس یا حسین، بس یا حسین، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، شفا ہے آپ وسیلہ، روزے پہ بلا لو، سفار بنا دو، قسمت کو جگا دو، اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا اب ہم کو صدا دو، مولا تزورونی 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 چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفارو چلے آؤ، میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اسامیکم اسجلها اسامیکم، ہلا فیکم یا زفاری ہلا فیکم، چلے لکھے آؤ، اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی احرام عذاب عجل فرجهم الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو احلو، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا هذا حجت ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 13th of Muharram al-Haram, and today is the day which is called Dafne Shuhada, which means that today is the day which marks the day in which the burial of Shuhada Karbala was happened. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Dawana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Let's make a niyyah to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, qurbatan ilallah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين،
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, today is 13th of Muharram, which marks the day in which the dead bodies of Shuhada Karbala was buried. It's so strange when we read in the history that Umar ibn Saad, who was a commander-in-chief of the army of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, who came on behalf of Ibn Ziyad, and he was leading this army, Lashkar. And when Karbala, 10th of Muharram, was over, 11th of Muharram, they have ran the horses over the dead bodies in order to insult them, in order to disrespect them, in order to be, in the status of highest cruelty. And then after what they did, they had no rush in a sense that they buried their own dead bodies. Those they were directly gone into Jahannam from Imam Hussain and his companions. So what they did, they had funeral prayer over them and they buried them. And after that, they wind up everything and they left from Karbala towards Kufa, where Ibn Ziyad was residing, and he was waiting for them. So they would go and tell. Though the head of Imam Hussain was already taken over there, and the news was gone over there that 10th of Muharram has finished and Imam Hussain along with his companions are martyred. Now, when Imam Hussain came into Karbala 2nd of Muharram, year 60 after Hijrah, what he did was he buried the land. The land of Karbala. That's why we also call it Jagir Karbala. Jagir Ali Akbar, which means that, inherent it would be for Ali Akbar alayhi salatu wasalam. Anyway, Imam Hussain alayhi salatu wasalam bought the land and he gave to Bani Asad as a gift, hiba. It's a Sharan terminology, like giving as an hiba without any return. But yes, you are allowed to put conditions. And Imam Hussain alayhi salam, along with other two conditions, he asked that when the army of Umar ibn Saad would be gone, and he knew that our dead bodies will be that our dead bodies will be left alone, no funeral prayer and no burial. And that's exactly what they did. So he asked Bani Asad that then please come and bury our dead bodies. First, of course, he asked the men, and then he asked the women, and then also he asked the children. Anyway, so that's exactly what happened, that they left the dead bodies of Shuhada Karbala along with Imam Hussain alone in the battlefield, and they buried their own dead bodies and they left. So now Bani Asad and other tribes, by the way, it has been written in the history, not only Bani Asad but other tribes, but mainly Bani Asad, because they had made this deal with Imam Hussain. So first their women came to check what is the situation. And they came and they saw that the dead bodies are there, but Bani Asad, Umar ibn Saad is gone with his army and all the soldiers and everything. So then they went back and they told their men that the dead bodies are over there and no one is there and everybody is gone. Now please come help to bury the dead bodies of Shuhada. Then they came and
13th of Muharram. I mean, that's what, though in history, there is like one tradition is one day after and one is 3 day after. So today will be the third day. So then they came along with their families. And what they did, first of all, they had a funeral prayer over them. They performed the namaz al-janaza. And after that, they buried them. And burial took place at Imam Hussain ﷺ grave, and towards the left-hand side or towards the feet, they put Ali al-Akbar alayhi salatu wasalam, and then Hazrat Ali al-Asghar, Abdullah, which is Abdullah Razi, it called. And then they took all the bodies and they buried in Ganj Shuhada, which today we call, it is also towards the, feet of Imam Hussain alayhi salam. And they were not able to carry the dead body of Abbas alayhi salatu wasalam. So what they did, where he was martyred, they buried him there. And that's why you see that the shrine of Hazrat Abul Fadl al-Abbas is, towards Nahr Furat, and Imam Hussain alayhi salam over here, Ganj Shuhada. And one grave is for Imam Hussain alayhi salam, Ali Akbar and Ali Asghar. That's exactly what it is. Now question comes that have they buried Imam Hussain alayhi salam? Because Imam Masoom, we have a tradition, has to be buried by another Imam or another Masoom. That is the traditions, So two traditions and witness and the historical fact we have. One, Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, when he was poisoned in Khurasan by Ma'mun, then what happened, by miracle Imam Jawad alayhi salatu wasalam, while he was in Medina, and it has been witnessed that he came to give the ghusl and kafan and burial for and namaz al-janaza for his father, Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu. Like same thing, it has been narrated in the history, and we have in authentic books, that Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, by miracle of his leadership, Mu'jizat al-Imama, he came and he helped them at least, the burial of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And he pointed out where to bury him and, how to do that. So today is the day when they came and they buried, and it is called Dafn Shuhada. And today you will witness, after Dhuhr, I believe, or maybe before, that there will be a big procession today. Not only Bani Asad, but others. First women will come, and then of course, men also, they would come, and they even today will carry the buckets, because they came with the buckets to help their men in order to bury the dead bodies of Shuhada. And not only that, but also they would have shuffles with them. So even today they are proud. I did mention yesterday that even today they are proud of it. What that reminds us, of course they are proud that our forefathers, they fulfilled their promise. So what that reminds us? That reminds us that, first of all, if you make a promise, then under any circumstances, if it is possible only, if it is impossible beyond your capacity or capability, then it's a different story. Otherwise, try to fulfill your promise, and then you will be remembered in the history. Then you will be also, like for example today, Bani Asad, they are proud of this, that, our forefathers, they made the promise with Imam Hussain alayhi salam, and they did fulfill their promise. And second thing is, of course, respect, loyalty, and having a mawaddata fil qurba. And of course, showing the respect under that circumstances, though that will be in a second level, in a sense that they were not able to come and help Imam Hussain alayhi salatu wasalam. They came later on. But today, of course, the tradition is still alive, that women will come today, men will come today, and they, of course, give their allegiance to Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and they remind the whole world that here we are the descendant of those people that they came to bury
Shuhadae Karbala, and now today you see, Alhamdulillah, Karbala, having the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, last but not least, the whole story of Karbala is a reminder. The philosophy of the sacrifice of Abi Abdullah alayhi salatu wasalam, tragedy of Karbala is reminder. And the reminder is that would make us understand the ideology of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So ultimately we will be able to, put that teachings and ideology into our characteristic. And then we'll be able to spread through our practicing, not just verbally talking or just speaking or just saying. So it's a reminder for all of us. Around the globe, majalises are going on right now. Mourning of the tragedy of Karbala, it's a reminder. And both characters has to be reminded. The right path of Imam Hussain alayhi salam, ideology of Imam Hussain alayhi salam, characteristics of Imam Hussain alayhi salam, conduct of Imam Hussain alayhi salam. And on the other hand, Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, his characteristic, his conduct, his ideology, his beliefs, his faith. So then the picture will be clear. Then you see that who has that characteristic and who has other characteristics. At the end of the day, there you go, and criteria to judge who is right, who is wrong. May Allah give us tawfiq that we'll be able to, inshallah, understand fully, and at least we'll try to understand as much as we can the ideology of Imam Hussain alayhi salam, philosophy of sacrifice of Abi Abdullah alayhi salam, characteristics of Imam Hussain alayhi salam, conduct of Imam Hussain alayhi salam, and we'll be, inshallah, able to implement upon our own characteristics, and then, inshallah, practically we'll be able to present those characteristics and conduct and ideology towards humanity and mankind, which is going to be the best service towards humanity and mankind, and it will also be obeying the order of Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam, where he says, Kunu lana da'wat as-samitin, be a silent preacher for us. You don't have to say, just show practically. Ameen Ya Rabbal Alameen. Let's take a short break and we'll be back shortly. And then, of course, we are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam. And most probably, today is the last program of this month, this series of programs. And then, of course, inshallah, next month will be in your service from the holy shrines of Imam Hussain alayhi salam and Abul Fadl al-Abbas. Stay tuned. We'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے حل من جو کہا ناصرنی انصرنا, ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا, ہم نے اس کو نہ بلایا.
مقروض یہ نسل آدم 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم ظاہر کرب و بلا کہ نہ رکے پھر بھی قدم عظم اللہ لک الاجر علیک بالمصیبہ یا حیدر یا علی. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 13th of Muharram al-Haram and today is the day of Dafn Shuhada. And we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open, the opportunity is there, you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And as we know that whenever we call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, we are sure that our prayers are accepted and our desires are fulfilled. Inshallah, inshallah. That's exactly what is the saying of Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam and other Aimma alayhimus salam. These days are the days of the mourning of the tragedy of Karbala and remembering the sacrifice of Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam and his companions, Shuhada Karbala, and reminding ourselves that we have to be refreshing our allegiance towards Imam Hussain alayhi salatu wasalam against the ideology of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. We have a first caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Acha. Well, inshallah al-Aziz آپ کال کر سکتے ہیں جی. انشاءاللہ al-Aziz دوبارہ کال کر لیجئے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 13 محرم ہے اور آج کا دن جو ہے وہ دفن شہداء کا دن ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آج ہی کے دن جو ہے وہ بنی اسد کی خواتین نے آ کر پہلے چیک کیا تھا اور جب ان کو میک شور ہو گیا کہ عمر سعد جو ہے وہ اپنا لشکر لے کے جا چکا ہے, اپنے جو اس کے فوجی مرے تھے, واصل جہنم ہوئے تھے کربلا میں, ان کو اس نے نفق دی کہ نماز جنازہ ان پر پڑھی ہے, بلکہ دفن بھی کیا ہے. اور پھر یہاں سے جب وہ چلا گیا ہے اور سید زادیوں کو اسیر بنا کر ساتھ میں لے گیا امام سجاد علیہ السلام کو, تو پھر جو ہے وہ خواتین آتی ہیں اور پھر جا کر اپنے مردوں کو لے کے آتی ہیں اور جا کر انہوں نے بتایا کہ پانی لینے کے بہانے نہر فرات پر آئیں, اور پھر جا کر انہوں نے بتایا کہ اس وقت میدان خالی ہے اور شہداء کے لاشیں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو پھر مرد آتے ہیں اور آ کر دفن کرتے ہیں, قبریں بناتے ہیں اور شہداء کربلا کی تدفین ہوتی ہے 13 محرم کو. اور اس سلسلے میں نے we have another caller with us from United States of America. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. کل ہر چیز اتنا سموتھلی اور کلیئرلی جا رہی تھی, آج لگتا ہے نظر لگ گئی ہے. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آواز نہیں آ رہی ویسے آپ کی. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, پیش کرتی ہوں. آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بالکل نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عباد اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن المؤمنین وابن سید المرسلین. السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ العالمین. السلام علیکم یا مولانا وعلی انصارکم المستشہدین معاذ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم أنت قتلت الحسين وعلى آله وصحبه أجمعين. لعنة عليه آخر ثاني بن جاء في أولاد ثاني بن. اللهم أجل وغلق فرج تحت تعظيم فرما لأساء شمال فرما. ہمیں ظالم سے بدلہ لینے والے میں قرار دے. ہماری نسلوں کے اندر یہ غم یہ سعادت ہمیشہ قائم دائم رہے. اللہ کی رضا حاصل مولا حسین کے فضل سے مولا بات کی سب کو سیدھا کر سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہے. وہ کام کرو جو ہمیں
خدا سے قریب کرے, خدا سے دور نہ کرے, عجب کاری نہ کرے, اور ہمارے اندر کمزوری نہ کفر دکھائی, وقت پر ہم امام کا ساتھ دے سکیں, جس کے حلال کمائیں, جس کے حلال کھائیں, تو یہ وہ پاکیزہ زندگی گزارے, ہمارے دلوں کو پاک کر دے. آقا حسین آپ سفینۃ النجات ہیں, عین الحیات ہے, ہمارے حیات عطا کر دیں, وہ حیات جو پاک قائم اور دائم رہے گی. دنیا کی پریشانی بھی دور کیجیے, آخر کی پریشانی بھی دور کیجیے. جہاں ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں, ان مظلومین کی مدد کیجیے. ان کے مقابلے جو قومی کام کر رہی ہیں, اپنی جان قربان کر رہی ہیں, اپنی وقت قربان کر رہی ہیں, اپنی ہر طرح صلاحیتیں سے استعمال کر رہی ہیں, ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیے. میرے آقا, میری مولا, ہماری قبروں کو روشن کر دیجیے, اور ہمارے مظلومین پر رحم کیجیے, ہمارے بچوں پر رحم کیجیے, کوئی بگڑ نہ جائے, کسی غلط چیز کے ہتھے نہ کریں, ان کے نظریے, ان کے عقائد سلامت رہیں, باہر جاتے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کی حفاظت رہے. آمین رب العالمین. مولانا صاحب آپ کبھی خداحافظ کہتی ہیں تمام سے دعا, اور اگر آپ کو آخری پروگرام ہے تو اس وقت آخری پروگرام میں تو خدا ساری دعائیں قبول کرے, سارے بیماروں کو شفایاب کرے. جو بچے کو کینسر بتایا آپ نے, اس کی سلامتی عافیت نصیب ہو, اس کے ماں باپ کی خوشیاں دیکھیں, اور جتنے مسلمین ہیں, جتنے بیمار, سب کچھ نصیب فرمائیے. سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ کو سلامتی حیات عطا فرمائے, آپ کے والدین کو, آپ کے مرحوم والدین کو, آپ کے خاندان والوں کو, آپ کی زندہ خاندان والوں, ان کو عنایت رحمت بچوں پر, گھر والوں پر. آمین رب العالمین. خدا حافظ. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کے حاجات کو پورا فرمائے. ابھی آپ ٹی وی سے میری اگر بات سن رہی ہوں گی تو سسٹر شازیہ, آپ کی پوری بات میں نے سنی ہے, آپ کی دعائیں میں نے سنی ہے, مجھ تک آپ کی آواز کلیئر آ رہی تھی, لیکن شاید فون کے ذریعے میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئندہ والے کالرز ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب آپ کی کال مل جائے اور اگر آپ کو میری آواز نہیں بھی آ رہی تو آپ بھی سسٹر شازیہ کی طرح اپنا سلام, اپنی دعائیں, اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے, اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کیجیے, تاکہ جو ہے وہ کسی قسم کی انٹرپشن نہ ہو. بہرحال ٹیکنیکلی یہ مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وی ہیو another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام یا حسین قبلہ. طارق محمود بھاولپور سے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے جی, الحمدللہ رب العالمین. لطف پروردگار ہے. بسم اللہ جان, بسم اللہ. قبلہ مولا امام حسین اسلام کی سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا بالفضل العباس یا قمر بنی ہاشم علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علامہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. لطف پروردگار الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے ہم سب کو. آمین یا رب العالمین, آمین یا رب العالمین. آج 13 محرم ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں, اور موسٹ پروبلی آج کا پروگرام اس سیریز آف پروگرامز کا آخری پروگرام ہے. میں اس بات پر تاکید کیا کرتا ہوں کہ اس مہینے کا, اس سیریز آف پروگرامز کا آخری ایپیسوڈ ہے, اس لیے کہ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کون سا پروگرام آخری پروگرام ہوگا. کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ یہاں سے جائے اور واپس نہ آئے, اللہ کو پتہ ہے. لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس سیریز آف پروگرامز کا آخری پروگرام ہے. باقی ہے اللہ کے حوالے, جو رب کو منظور. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جیسا کہ آپ نے سنا یہ جو مائکروسافٹ آؤٹریچ ہوا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ فلائٹس گراؤنڈڈ ہو گئی اور کینسل ہوئی, کوئی 900 کوئی 800 کہیں پر. تو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا کہ کب آپ کہاں سٹک ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ مے بی آئی ول بی مطلب جو ہے نا نیکسٹ فیو مور ڈیز ہیئر. تو اگر پروردگار نے توفیق دی تو انشاءاللہ اور پروگرام جو ہے نا وہ کر لیں گے. اگرچہ وہ جو
پہلے 10 دن ہیں ان کا جبران تو نہیں ہو پائے گا، لیکن بہرحال جیسے خدا کو منظور، اور پھر انشاءاللہ وعلا جو ہے نا وہ 40 میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج روٹین سے ہٹ کر جو ہے نا وہ رش ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں، اور اس کی وجہ یہ جو 13 محرم کا ایونٹ ہے نا، جو دفن شہداء ہے، یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، بلکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ رکتے ہیں صرف اس کے لیے کہ وہ آج کا دن یہاں پر گزار کے جائیں گے۔ وی ہیو اندر کالر ود اس فرام نیو یارک، سسٹر چندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین، شکر پروردگار۔ جی جی جی، میں نے اسلام پیش کرنا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جی، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین، اور ان ماؤں کو لاکھوں کروڑوں سلام جن کی کربلا میں اولاد بیٹے شہید ہوئے، بے شک بے سب شک پر سلام۔ بے شک بے شک، بہت جزاک شکریہ اللہ، جزاک اللہ، علیہ وسلم، اللہ یسلمک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ ٹرائی اسٹیٹ ایریا کی نمائندگی کرتی ہیں، پروردگار تمام تر مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور بہت ہی خوبصورت جملہ آپ نے کہا ہے کہ ان ماؤں کو سلام جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے، اور ویسے یہی کہا جاتا ہے کہ جس پر ماں قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں، یعنی ماں جو اپنے بیٹے پر قربان ہو تو اسے محبت کہا جاتا ہے، لیکن جس پر اپنے بیٹے کو قربان کرو اسے مودت کہتے ہیں۔ اور کربلا میں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہے اور قربانی کے لیے پیش کیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو یہاں پر یہ جو ہے نا مصداق مودۃ فی القربہ جو امام حسین علیہ السلام ہے، جو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ کا مصداق ہے، جو فقل تعالوا ندعو ابناءنا کا مصداق ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں، اور جو حدیث کساء کے اندر جو ہے نا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے جب جبرائیل امین نے کہا یا رب من تحت ھذا الکفاح فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، تو یہاں پر جو ہے نا وہ بنوہا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو میدان کربلا میں در حقیقت مائیں جو معرفت رکھتی تھی، کربلا کی مائیں جو، اور ان کو پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کون ہے، تو انہوں نے فخر سے جو ہے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کی۔ بلکہ جو وہاب کلبی ہیں ان کے متعلق جو ملتا ہے اور ان کی ماں کا جو کنڈکٹ ہے نا عبداللہ ابن وہاب کلبی، وہ ایک عجیب ہے کہ جب دشمنوں نے تنگ کرنے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے بیٹے کا سر جو ہے نا وہ ماں کی طرف پھینک دیا تھا، تو ماں نے جو ہے نا بڑے حوصلے سے سر اٹھایا ہے اور میدان کی طرف گئی اور واپس پھینک کر کہا ہم صدقہ دے کے واپس نہیں لیتے۔ یہ ہیں کربلا کی مائیں، اور وہ مائیں جو جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو بیوہ ہیں ام فروہ، وہ رات کو قاسم سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا کمزوری نہ دکھانا، مطلب ان کو وصیت کی جا رہی ہے، اور یہ کہ جب تم قبضہ کر لو نہر فرات تک پہنچو تو خبردار پانی نہ پینا جب تک کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچے پانی نہ پئیں۔ یہ تربیت ماؤں کی، اور پھر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام جیسی ماں جنہوں نے حضرت عباس کو ایسے پرورش کیا ہے کہ وہ شہنشاہ وفا قرار پاتے ہیں۔ لیکن مطلب کربلا جو ہے وہ در حقیقت یہ ایک مجموعہ ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اور ایک ایسی ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کہ کربلا سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ یونیک ہے، اور ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں پر پرائمری اسکول سے لے کر پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ بھی آ کر سیکھ سکتا ہے، اس کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ انسانیت اور بشریت کے لیے کامل نمونہ ہے، اور اسلام کی تعلیمات کا عملی مجموعہ ہے،
یعنی اسلامی تعلیمات کو اگر آپ نے ایک جگہ پر جمع دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں آپ کو مل جائے گا. یعنی ہر حکم جو ہے وہ اس کی عملی تفسیر ملے گی. اور یہ جو ہے نا کونوا لنا دعوت صامتین، پریکٹیکل ایگزامپلز وہ کربلا میں کربلا والوں نے پیش کی ہیں کہ وفا یہ ہوتی ہے، شجاعت یہ ہوتی ہے، صبر یہ ہوتا ہے، قربانی یہ ہوتی ہے، اطاعت یہ ہوتی ہے. اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے متعلق کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین علیہم السلام. عبودیت کیا ہے؟ میدان کربلا میں ملے گی. عبد صالح ہونا کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں ملے گا. المطیع للہ ہونا کیا ہے؟ میدان کربلا میں ملے گا. المطیع لرسولہ وہ کیا ہے؟ آپ کو کربلا کے میدان میں ملے گا. امام کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ وہ کربلا میں ملے گا. حقیقی سکے بھائی ہیں لیکن چونکہ امام ہیں تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہوا اور بالکل ایک سپاہی کی طرح، سولجر کی طرح، ایک سرباز کی طرح وہ جو ہے نا یعنی مطیع محض ہیں. یہ ہے درس کربلا جو ہے. دین سے وفا، دین کے لیے قربانی، بقائے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اور پھر بہن بھائی کی محبت کو دیکھنا ہو. شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ اور امام حسین علیہ السلام، اور جو ہے نا وہ اسی طریقے سے خود شہزادہ قاسم بن الحسن علیہ السلام جو ہے ان کا کنڈکٹ دیکھیں، ان کے ڈائیلاگ دیکھیں. اور اصحاب امام حسین علیہ السلام، شب عاشور چراغوں کو بجھا دیا جاتا ہے. ایک دوست نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور کریڈٹ گوز ٹو ہم. اس نے کہا کہ جب چراغوں کو بجھایا گیا اور کہا کہ جاؤ جو جانا چاہتا ہے آزاد ہے میری طرف سے، اور حتیٰ کسی میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے تاکہ شرمندگی نہ ہو. اور جب چراغوں کو جلانے کی بات آئی ہے تو ایک جملہ جو ہے نا غور طلب ہے. امام فرماتے ہیں عباس چراغوں کو جلا دو. کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کہ امام حسین کو یقین تھا کہ کوئی اور رکے یا نہ رکے، حضرت عباس علیہ السلام کے متعلق حضرت امام حسین سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور ان کو اتنا یقین تھا کہ فرمایا عباس چراغوں کو جلا دو. یہ جملہ جو ہے نا بہت بڑا کریڈٹ ہے حضرت عباس علیہ السلام کے لیے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ عباس نہیں جائیں گے. گیا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر احتمال بھی ہو تو اتنے یقین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس کو یہ کہنا کہ عباس چراغوں کو جلا دو. اور دیکھا تو سارے کے سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ پروردگار اگر 70 مرتبہ بھی زندگی دے تو ہم اس زندگی کو بھی آپ پر قربان کر دیں گے لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ ہے اصحاب با وفا. اور پھر واقعاً وفا کا حق ادا کیا ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر کے متعلق ملتا ہے کہ وہ رات کو بھی جو ہے وہ سپاہیوں کو لے کر خیمہ شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا شہزادی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کل ہم امام حسین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے، وفا کر کے دکھائیں گے. اور آج دیکھیے کتنی عظمت ہے ان کی. یا زہیر قین جو ہے وہ جن کو جو عثمانی المذہب تھا اور جس سے امام حسین کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ واقعہ امام حسین علیہ السلام اس کو جو ہے نا وہ سلیمان دہلمی کا سناتے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ جب کہا تھا تمہیں کہ آج تو غنیمت ملنے پر اور فتح ملنے پر تمہیں خوشی ہو رہی لیکن اصل خوشی تب ہوگی جب آل رسول کے ساتھ ان کی معیت میں تم رتبہ شہادت پر فائز ہوگے. تو یہاں پر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ زہیر قین امام حسین علیہ السلام نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے سینے پہ تیروں کو لیتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنی نماز کو ختم کر سکے. عزیز محترم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ زہیر قین جو ہے نا وہ پہلے ڈبل مائنڈڈ تھے اور واز ٹرائنگ ٹو پلے نیوٹرل لیکن پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ حق یہ ہے. لیکن فتنہ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. کن فی الفتنہ کا ابن اللبون. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جہاں پر فتنہ ہو، فتنے کا مطلب ہوتا ہے دونوں غلط ہیں، جیسے بنی امیہ اور بنی عباس.
اب جب بنی امیہ اور بنی عباس کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہاں پر کسی ایک کا ساتھ دینا بھی جو ہے نا وہ ہم پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں فتنہ ہے. بنی امیہ بھی فتنہ، بنی عباس بھی فتنہ ہے. اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا تعلیمی کام کرنا جو ہے نا شروع کر دیا، اس گولڈن اپرچونٹی کو اویل کیا اور دانشگاہ جعفری کی بنیاد رکھ کے فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام انٹروڈیوس کروائی. تو جہاں پر فتنہ ہو، کن فی الفتنہ کا ابن اللبون، لیکن جہاں پر حق و باطل کا معرکہ ہو، اور حتیٰ یہ کہ جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ ایک شخص حق کے قریب تر ہے، تو وہاں پر آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. وہاں پر آپ کو بالخصوص جو ہے نا وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی حق پر ہو 100% یا حق کے قریب تر ہو، اور اس کے مقابلے میں یہ بھی ہے کوئی ظالم ہو 100% یا ظالم کے قریب تر ہو. یعنی آج کے زمانے میں فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ظالم کون ہے. تو جو ظالم ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اس سے کیا لینا، بے منشی نہیں. آج ہمیں اس ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ آواز اٹھانی ہوگی. ہاں وہ اپنی حیثیت کو دیکھیں کہ آپ کون سی کیٹیگری کا جہاد کر سکتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل جناب جو ہے نا وہ جہاد بالقلب ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالسیف ہے. اب آپ کی کیپیسٹی اور شرائط کے اوپر ہے کہ آپ کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن نیوٹرل نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو جو ہے وہاں پر کنڈم کرنا ہی کرنا ہے. اور کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ وصیت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جو موالیان حیدر کرار ہیں، جو شیعیان حیدر کرار ہیں، جو امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور سلسلہ امامت کے اور ولایت علی علیہ السلام اور ولایت ائمہ علیہ السلام کے قائل ہیں، ان کے لیے یہ فارمولہ ہے، وصیت حجت ہے. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. تو جہاں پر پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہے، اب وہ ظالم کون ہے، کس لباس میں ہے، کس شکل میں ہے، کس پوسٹ پہ ہے، کتنا آپ کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے، وہ کس لیول کا مسلمان ہے، ڈزنٹ میٹر if he falls into the category of ظالم oppressor. اور اسی طریقے سے whoever will fall into the category of مظلوم oppressed one. اب آپ کے اس کے ساتھ تعلق ہیں یا نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. آپ کی مینٹیلٹی اس سے ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ڈزنٹ میٹر. وہ آپ کے گروپ کا ہے یا نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. اگر وہ مظلوم ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے، حجت ہے آپ کے لیے، واجب ہے کہ آپ اس کی مدد کیجیے. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ فارمولے ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے، اور یہ جو ہے نا آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور تب جا کر ہم جو ہے نا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار بنیں گے سچی، اور تب جا کر حسینی بنیں گے. تشخیص سخت ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ کربلا ریمائنڈ کیوں کروایا جاتا ہے، اس کو پڑھنا ضروری کیوں ہے، اس کو سمجھنا ضروری کیوں ہے، ان کے کرداروں کو سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج کے دور میں اگر میس کمیونیکیشن کے باوجود ہم حق نہیں پہچان پاتے تو کوفہ کے اس ماحول میں جہاں پر نہ میس کمیونیکیشن تھی، ایک محلے سے دوسرے محلے تک پیغام جا کے چل کے پہنچایا جاتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا تو پتہ ہی نہیں تھا. اور کوفے کے اندر یہ نہیں پتہ تھا کربلا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، میس کمیونیکیشن. تو اس زمانے میں پھر آپ کیسے جناب حق کو پہچان سکتے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، تو ہم اگر اس زمانے کے اندر ہوتے تو پھر کیسے پہچان پاتے کہ حق کیا ہے اور پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اٹس ویری اسکیری، اٹس ویری ڈینجرس، خطرناک ہے. تو آج کے زمانے میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آئی ڈونٹ نو واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. نو، you have to find out what is right and what is wrong and follow the right path of Imam Hussain علیہ السلام. راہ امام حسین علیہ السلام، فکر و نظر امام حسین علیہ السلام. Let's recite Surah Fatiha 3 times Qul huwallahu and 5 times Umm al-Qur'an for all mu'minin and mu'minat, for all marhumin and marhumat, qurbatan Allah. Especially جو مریض مخصوص کے لیے میں نے کہا تھا کینسر کے مریضوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات جو مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد نہیں عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھ. شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جنہوں نے التماس دعا کا سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. قاضی فیاض صاحب کے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. ان کی قبروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا. ہمارے بارے میں امام زمانہ جل اللہ فرجہم شریف کا جلد ظہور فرما. ان کی معرفت نصیب فرما. کما حقہ معرفت نصیب فرما. ان کی زیارت سے مشرف فرما. آمین یا رب العالمین. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. مراجع الزام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. والدین جو اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بے گناہ قید ہیں میرے مالک خالق بالخصوص جو مسنگ پرسن ہیں پروردگار جو سیاسی قیدی ہیں پروردگار ان سب کی رہائی نصیب فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات بالخصوص جو مومنات زیارت اربعین کے لیے آنا چاہتے ہیں پروردگار جو رکاوٹیں ہیں دور فرما. جو وسائل ہیں وہ مہیا فرما. پروردگار ڈاکٹر اعزاز حیدر شاہ صاحب کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. ان کی پریشانیاں دور فرما. ان کو تندرستی عطا فرما. میرے مالک و خالق یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ہم سب کو معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما. عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ. پروردگار یہ توفیقات سلب نہ ہوں. ان توفیقات میں اضافہ فرمانا جاری و ساری رہیں. بار بار زیارت کے لیے آتے رہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program and in these programs. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you in next program. We'll see that whenever Allah will give us tawfiq. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.